मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे नुकसान ज़्यादा है। समझे, माशरे में लोगों का ज़हनी बिगाड़ ज़्यादा हो रहा, बीमारी ज़्यादा हो रही। देखिए, इसके पीछे मैं एक आपको वाक़या सुना देना चाहता हूँ कि क्यों मुझे लगने लगा कि मैं जैसा आपको बताया ना अभी कि मैं अंधश्रद्धा समिति के साथ भी गैर मुस्लिमों में जाके इस पे बात करता था, और उनके मरीज़ मुझे अच्छे होते हुए ज़्यादा दिखने लगे, और मुस्लिम मरीज़ों में एक तो बीमारी के दौरे बार बार आ रहे, बार बार एडमिट हो रहे। तो मैंने इस पर काफ़ी गौर किया। फिर मेरे ये समझ में आया कि उनके पास इतने आमिल नहीं जितने हमारे पास है, और हर गली में जाओ, दवाखाने से बाहर निकला कि आमिल पकड़ लेता उसको, हर मस्जिद के बाहर निकलो कोई ना कोई आमिल पकड़ लेता, हर महल्ले में पकड़ लेता और बोलता तुम पे थोड़ा तो असर है। और ये असर का असर इतना ज़बरदस्त है लोगों के दिमाग में, अगर जिन का असर है और मुझे भी यकीन हो जाए कि मेरे में जिन का असर है, तो मैं भी आपके सामने नहीं बैठूंगा, परेशान हो जाऊंगा। आप बात समझे? तो आदमी इतना घबराता है इससे, और वो घबराहट का यहाँ गलत उसमें असर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कुछ मरीज़ों के जैसा आपने बताया, कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती है एक मुद्दत के बाद कम हो जाती, तो इत्तेफाकन वो मुद्दत भी हो सकती। कुछ मरीज़ों के ख्यालात किसी न किसी बात की वजह से वैसे भी दुरुस्त हो जा सकते, करेक्ट हो जा सकते, उससे भी बीमारी निकल सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो असर वो अमलियात का असर है। कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, आप याद रखो, अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ताला शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की हर हाल में। तो अल्लाह से दुआ मांगना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम जब बोलते हैं तो हमें इस हालत में भी अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। अब रहा सवाल ये आमिलों का, आप शख्सी नाम के बजाय, मगर यहाँ से जाके आने वाले कई वाक़ात मेरे पास है, आपने जिनका नाम लिए, अगर मैं वो नाम और उनके अमाल के साथ डिक्लेयर करूँगा तो औरंगाबाद में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो अपना अमल है वो खुद सुधार ले। अच्छा, ये तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पेशेंट के ज़बानी रिकॉर्डेड कैसेट बताऊँगा कुछ अभी दोपहर के सेशन में। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि जब कुरान कहता है कि जिन नज़र नहीं आता, उसका शेप शक्ल आपको पता नहीं है, तो मैं किसको कहूँगा जिन? ये सवाल है मेरा पहला। हाँ, आ गया मेरी शक्ल में है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आ रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ मैं भी। हाँ, वो हदीस पर भी आता हूँ। देखिए, हाँ, अभी वो हदीस पर बात करके अपन थोड़ा गैप लेते हैं, फिर मैं दोपहर के सेशन में आपको स्लाइड्स और वीडियोस बताऊंगा कि देखिए, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुई थी, ये हदीस आप में से कितने लोगों ने पढ़ी? आप मुझे हदीस सुना दीजिए, चलिए एक जरा पूरी हदीस, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। एक सुनाइए आप मुझे। हाँ मुस्लिम शरीफ में हाँ हाँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जादू हुआ, हाँ और इसका नाम लबीद इब्ने आसम था, हाँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ठीक है। कुछ ऐसी बातें थी जो जाहिर करती थी कि कुछ इनके ऊपर है, हुआ है। हाँ फिर अल्लाह की तरफ से बताया गया कि लबीद इब्ने आसम ने किया है, और उसने कुछ किसी कुएं में डाल दिया है कुछ करके। सही से वो हदीस नहीं याद है। जी, तो किसको सही से याद है वो बताइए मुझे। हाँ, आप सुने सुने, हाँ सुन। एक मरतबा फिर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक बहुत बीमार पड़ गए, 2-3 दिन तक नमाज में नहीं गए, बिल्कुल लेटे हुए थे। 2-3 दिन बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और बताया कि आपके ऊपर जादू का असर है, और जादू खुला कुआं में है। वो आपके पानी के अंदर एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर रख के बीच में कागज में जादू करके लिखा है, और इसमें आपके यहाँ से आपका बाल और नाखून भी लिया गया, ये आपकी किसी खादिमा के माध्यम यहूदी ने हासिल किए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सहाबी को भेजा, जाके वहाँ से उठा के लाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वो जिसने जादू की थी उसका नाम नहीं बताया सहाबी को, ताकि कोई हंगामा ना हो। फिर जाके सहाबी ने लाके वो लेके आया जादू के असरात। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही बता दिया कि इसका इलाज क्या है। इलाज इलाज का तरीका ख्वाब में देखे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये एक आदमी आया, आके दो फरिश्ता आए, एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम। आने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबके पास खड़े हुए, और मिकाईल अलैहिस्सलाम
ٹھیک ہے. اب یہ حدیث سننے کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا ہیں، تو میرے پہ بھی جادو ہے، آپ پہ بھی جادو ہے. اس کی دلیل آپ کیسی لائیں گے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلا واقعہ آپ ذہن میں لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا. میں نے کیا بتایا آپ کو؟ وہ جن تھا یہ کس نے پہچانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہاں آپ دیکھیے جادو کے واقعے پہ غور کیجیے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، اس میں جو سمٹم تھی وہ یہ تھی کہ میں یہ کام کر چکا ہوں. اس قسم کا خیال آتا تھا ان کو، اور یہ خیال سے وہ کمزور وغیرہ بھی ہو گئے تھے، لیکن اس سے کوئی دینی امور پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا. دنیا میں معاملات میں فرق آ گیا تھا. اب اس کی تشخیص کس نے کی؟ پہلی بات ہے آپ سب، تشخیص کیا کے ذریعے ہوئی؟ فرشتوں کے ذریعے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو فرشتے آ کر کہتے ہیں تو سمجھ لو یہ اثر ہے، نہیں تو مت سمجھو جب تک. سمجھے؟ اور اس کا شفا ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے شفا دی. انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ مجھ پہ جادو ہوئی، سحر ہوا، فلاں نے کیا فلاں نے کیا. اگر آج تو جاؤ آپ اگر عامل سے پوچھ لو، یہ ابھی اتنے لوگ آتے ہیں، میں اس کے واقعہ بھی آپ کو ان کے بیان ہی سناؤں گا، اس لیے میں ابھی نہیں سنا رہا ہوں کہ فلاں نے کر دیا، ساس نے کر دی، بہو نے کر دی، ننن نے کر دی، پورے خاندان میں جھگڑا. اور خاندان میں جو جھگڑا لگ جاتا کس بنا پہ لگتا؟ یہ خطا رحمی ہے. اور خطا رحمی کیا کے برابر ہے؟ کفر کے برابر ہے. آپ کو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا اور یہاں خطا رحمی ہو رہی. آپ اس پہ غور کیجیے. آپ کے پاس دلیل کس بنا پہ آئی؟ کیا ان کو فرشتے آ کے بول رہے؟ یہ تو اندازے میں بولتے تھے. اگر میں بھی جا کے کسی سے پوچھ لوں کیا، دیکھیے اب میں اس کا بھی ایک بہت اچھا واقعہ آپ کو، ایک لیڈی ڈاکٹر کا ہے، شاید اس کا انٹرویو میرے پاس کچھ انگلش کچھ اردو میں ہے، مسلم ہی ہو. یہی خیالات اس کے دماغ میں، ساس نے کر دی، بہو نے کر دی، یا ان کے تعلقات بگڑنے کی وجہ سے اس پہ کتنا اثر ہوا تھا اور وہ کیسے کریکٹ ہوا، اس کے بھی میں آپ کو اسٹڈی اگر وقت ہو تو میں بتا دوں گا وہ بھی. تو یہ کسی جانے بغیر، یہ ان کو جانتے بولتے عام طور پہ، مگر یہ کچھ جانتے نہیں، ایسا میرا رائے ہے. لوگوں کو شک شبہات بڑھا دیتے، شک شبہات میں ڈال دیتے. دیکھیے قرآن اور حدیث سے جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور تاثر ہے کہ صرف اور صرف ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہ کے حکموں پہ چلنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دینا چاہیے، بچنے کی چیزوں سے جس سے کہا گیا اس سے بچنا چاہیے، اس کی تلقین کرنا چاہیے. دیکھیے قرآن کو کتاب الشفا کہا گیا. اس کا مطلب جس انداز میں نے سمجھا، میں اکثر کہتا ہوں کہ الحمدللہ سے لے کے والناس تک پورے قرآن پہ عمل کرنا، اس میں شفا ہے. اس میں آپ کو ہر پہلو مل جائے گا. اس میں ایک تو ہم جیسا اکثر کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو اس میں آپ کو بیماری سے روکنے کی تقریباً تدابیر مل جائیں گی آپ کو، آپ کے اگر پورے معاملات. دیکھیے اس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم جاتے ہیں تو شخصیت سازی کا ہمیں پورا انداز آتا ہے. تو ایک تندرست صحت مند شخص کیسا ہو. ابھی 2 دن پہلے وہاں پہ میرا ڈائٹ میں لیکچر ہوا، مینٹل ہیلتھ ان لائٹ آف نوبل قرآن. تو اس میں ذہنی صحت قرآن کی روشنی میں، تو اس میں پہلی چیز میں نے جو بتلائی کہ اس میں آپ کی شخصیت سازی، اور اس کے لیے جو حدیث مجھے سب سے پہلی حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ان لنفسک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لزورک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ. تو پہلے اپنا کیا حق ہے؟ اپنے آپ پہ حق یعنی کیا؟ اس میں سب چیز آ گئی. آپ کی ذہنی صحت آ گئی، جسمانی صحت آ گئی، آپ کا علم آ گیا، آپ کا عمل آ گیا. یہ سب چیزیں آپ کو صحیح انداز میں کرنا ہے، تبھی آپ دوسروں کا حق ادا کر سکتے. آپ صحت مند ہو تو دوسروں کا صحیح حق ادا کر سکتے. آپ ذہنی طور پہ صحت مند ہو تو دوسروں کا صحیح حق ادا کر سکتے. جب تک آپ خود اپنے آپ میں غور فکر نہیں کریں گے، اولم یتفکروا فی انفسہم، آپ کو اپنے آپ میں غور فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو یہ کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں. تو آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جادو کی ابھی جو حدیث ہے،
آپ کو اس کو صحیح انداز میں انٹرپریٹ کرنا چاہیے، اس کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اس کو جب آپ اپلائی کر رہے تو صحیح انداز میں اپلائی کیجیے. آپ دیکھیے اپلیکیشن اتنا ایک اہم چیز ہوتی ہے. میں اکثر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، آپ ایک اپلیکیشن کے تعلق سے ایک واقعہ بتا کے میں ابھی کا سیشن روکتے ہیں. واقعہ یہ ہے اپلیکیشن کے تعلق سے، ایک عالم دین جن کو علم ہے، میں مثال کیوں دے رہا ہوں عالم دین کی آپ سمجھیے، اس کا بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں گا. عالم دین کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ آخری میں بتاتا ہوں میں، کہ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بیوی نے کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا، آپ ڈاکٹر صاحب سے غصہ کم ہونے کی دوا لکھ کر لو. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عالم دین. تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا، ٹھیک ہے میں دوا تو گولی لکھ دوں گا آپ کو، آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ قرآن غصے کے بارے میں کیا کہتا ہے. تھوڑی دیر وہ خاموش رہے، سوچنے لگے. تو میں نے ان کو یہ آیت سنائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ آیت سنتے ہی بولے کیا کوئی حد، کوئی لمٹ، کتنے بار معاف کریں گے؟ بولے معاف کرنے کی کوئی لمٹ ہے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو یہاں ایک حدیث نبوی سنا دیتا ہوں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں میرے غلام کو دن میں سے کتنے مرتبہ معاف کروں؟ کتنے مرتبہ معاف کرنے؟ 70 مرتبہ معاف کرنے. تو میں نے کہا دیکھیے اب عالم ہونے کی وجہ سے بولے ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے، عمل تو کرنا پڑے گا. پھر بھی اٹھتے اٹھتے بولے ڈاکٹر صاحب پھر بھی آپ ایک گولی لکھ دیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں گولی لکھتا ہوں، مگر پہلے آپ یہ چیزوں پہ عمل کیجیے. تو 15 دن کے بعد آئے میرے پاس، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں روز گنتا رہا، دن میں سے روز گنتا رہا کہ غصے کے کتنے موقع آتے. تو کسی بھی دن 5 سے 6 زیادہ بار غصے کا موقع نہیں آیا. آج تک میں نے غصہ نہیں کیا، آج تک میں نے غصہ نہیں کیا. آپ یہ بات کو سمجھیے کہ ہم اس کو ہماری زندگی میں اپلائی کیسا کر رہے ہیں. تو یہ بات ایک علم ہونے کے بعد یہ مجھے سمجھانا بہت آسان ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کے لیے سمجھانا اور مشکل ہے. تو اس لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. میں اس لیے عالم کی مثال دے رہا ہوں کہ قرآن احادیث کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، تو اس کا علم ہر ایک کو ہونا چاہیے، تبھی وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اتنا کہہ کر اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں کافی اسفار کیے ہیں، تو فرصت کے اوقات میں کافی بات چیت ہوتی رہتی ہے. رات کو بھی سونے نہیں دیتے، بہت ساری باتیں کہتے رہتے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ سنایا پرسوں ڈاکٹر صاحب نے کہ دیکھیے کیسے اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر. ایک مسجد بند تھی بہت دنوں سے، لوگوں کا مشہور یہ ایک بات چلی تھی کہ یہاں جن ہے، اور اس مسجد کو جو ہے لوگوں نے وہاں نماز پڑھنے کے لیے بند کر رکھا تھا. تو ایک بہت بڑے عالم دین، صف اول کے عالم دین وہاں کہا کہ نہیں ہم نماز پڑھیں گے. مسجد کھول دیے، کھول کے باقاعدہ ماشاء بڑی اچھی پبلسٹی اور اس کی اشتہار دے کر لوگوں نے نماز کے لیے جمع کیا، اور کہ آج سے یہاں پر نماز پڑھی جائے گی. تو لوگ آئے، جمع ہوئے. انہوں نے سب کچھ کرنے کے بعد ایک کام کیا جس سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہو گیا کہ پوری پبلسٹی پوری جو ہے اس کا اثر الٹا ہو گیا. تو ان عالم دین نے کہا کہ آج میں نے اس جن کو بوتل میں بند کر دیا، آج سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جن کا جو تھا تصور لوگوں کے